PSL 11 का चैंपियन कौन बनेगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। पेशावर के खिलाफ हैदराबाद की बैटिंग जारी। साइम अयूब का बल्ला चल पड़ा, शानदार छक्के और चौके। हैदराबाद किंग्समैन ने पावर प्ले में 2 विकेटों पर 69 रन स्कोर किए। कप्तान लिबुशिन 20 रन, मास सदाकत 11, उस्मान खान 8 और इरफान न्याजी 1 रन बना सके। मैक्सवेल खाता न खोल सके। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम हाउसफुल, हर शॉट पर दाद, हर विकेट पर नारे। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेल रही है। दोनों टीमें ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़म। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, तमाशाइयों की मौजूदगी में अच्छा महसूस हो रहा है। लाहौर ने हमेशा भरपूर सपोर्ट किया। लिबुशिन ने कहा, फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहली बार फाइनल खेल रहा हूं, बहुत पुरजोश हूं। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत के धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्क की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। एरोबिक्स का मुजाहरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी ज़हीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन PCB, गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। PSL 11 की फातेह टीम पर डॉलर्स की बारिश होगी। पहली बार चैंपियन टीम को $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। कराची से खैबर तक PSL का फीवर सर चढ़कर बोलने लगा। किसी को पेशावर तो किसी को हैदराबाद की जीत की ख्वाहिश। दोनों टीम के फैंस ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। पेशावर के फैंस बाबर की एक और सेंचुरी देखने को बेताब। हैदराबाद के फैंस मैक्सवेल शो देखने को बेकरार। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा जा रहा है। हैदराबाद के ऑटोबान रोड पर PSL फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। पेशावर क्रिकेट अकेडमी में भी बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन ट्रॉफी उठाने को बेकरार। बाबर आजम की टीम इवेंट में सिर्फ एक मैच हारी। लिबुशिन की टीम ने कमबैक के बाद किसी को न बख्शा। ग्रुप मरहले में पेशावर ने हैदराबाद को 4 विकेटों से हराया था। किंग्समैन ने फाइनल में हिसाब बराबर करने पर नजरें जमा ली। किंग्समैन पहली बार, ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेलेगी। ज़ल्मी जीती तो दूसरी मर्तबा ट्रॉफी उठाएगी। किंग्समैन ने मैदान मारा तो डेब्यू पर कमाल कर जाएगी। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खित्ते से अमेरिकी फौजियों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल। ईरान के नुकात में लबनान समेत महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल है। ईरान का कहना है, अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। अल जजीरा का कहना है, ईरान अरब हमसायों और खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग चाहता है ताकि ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ये काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने गुज़श्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का इम्कान मौजूद है अमरीका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा।
آبنائے ہرمز کو امریکی قزاقوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے ایکس پر لکھا، امریکہ دنیا کا واحد بحری ڈاکو ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑوں اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے طیاروں کا ملبہ اصفہان میں رہ گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکی صدر نے کھلے عام بحری قزاقی کا اعتراف کیا۔ یہ زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں بلکہ مجرمانہ اقدامات کا کھلا اعتراف تھا۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کو بروقت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجوزہ بل کے تحت جنگ کا ہرجانہ ادا کرنے کے بعد ہی دشمن ملکوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کو قحط کی دھمکیاں دینے والا ٹرمپ عالمی معیشت سے لاعلم ہے۔ دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کا راستہ آبنائے ہرمز سے ہی گزرتا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی کا صدر ٹرمپ پر وار، کہا سیاست کوئی جیک اسپیرو کی فلم نہیں، دنیا کی معاشی شہرک سے کھیلنے والا خود کو ایسی بند گلی میں پائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی بے وقوفیاں اور عجیب و غریب حرکتیں موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ جرمنی سے امریکی فوج کا انخلاء، نیٹو کی کمزوری اور امریکی جنگی جہازوں میں بار بار ہونے والی تکنیکی خرابیاں وائٹ ہاؤس کے وہم ٹوٹنے کی نشانیاں ہیں۔ پاکستانی دوستوں نے ایرانی تجاویز کو امریکہ تک پہنچا دیا ہے، جس کی تصدیق متعدد بین الاقوامی ذرائع نے کی ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں، پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوششیں کر رہا ہے جن کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے عمانی اور جرمن ہم منصب سے رابطے۔ عباس عراقچی اور جرمن وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جرمن وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران سے جوہری پروگرام سے دستبرداری پر زور، کہا جو امریکہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ البو سعیدی کو جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاک فوج نے بھارت کا تکبر مٹی میں ملا دیا، بھارت آج تک اپنے زخم سہلا رہا ہے، موجودہ حالات میں بھارت دوبارہ مہم جوئی کی جرت نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے، افغان سرزمین بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، دہشت گردوں کو بھارتی سرپرستی حاصل ہے، طالبان نے پاکستانی افواج کو انگیج کیا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام چین کی نیند سوتے ہیں کیونکہ جو ان سرحدوں پر جاگ رہے ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو کوئی سفارتی دباؤ نہیں تھا، مٹی کی حفاظت مقصد تھا۔ ابھینندن کی حوالگی کے وقت اس وقت کی قیادت جنگ کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک ہفتے میں ریڈ لائن منصوبے کا تیسری بار دورہ، کہا لوگوں کا وقت قیمتی ہے، مجھ سے عوام کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کام فائلوں میں نہیں زمین پر نظر آنا چاہیے۔ ٹریفک جام میں پھنسا ایک شہری مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے جواب کام کر کے دینا ہے۔ بیت المکرم سیکشن پر نکاسیاب بہتر بنانے کا کام آج ہی شروع کیا جائے۔ ریڈ لائن کوریڈور کے ساتھ مکس ٹریفک لینز کی فوری مرمت اور بحالی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا میئر کراچی کے ساتھ ترقیاتی منصوبے کا دورہ۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں، توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو جائے، کام نہیں رکے گا۔ ریڈ لائن منصوبے پر حکومت نے بدعنوانی یا سستی نہیں دکھائی۔ FWO کو منصوبہ دینے کے بعد ریڈ لائن پر کام تیز ہو گیا۔ منصوبہ 100 سال بعد والے لوگوں کے بھی کام آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کمال فٹنس کے مالک نکلے، دبنگ انداز سے سب کو حیران کر ڈالا۔ میئر کراچی کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے گئے تو اپنا فٹنس لیول بھی چیک کیا، رکاوٹ آئی تو اتنی مہارت سے چھلانگ لگائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ. مریم نواز کی فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کا تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے ہر اوپن مقام پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کی بھی ہدایت کی. 20.5 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فنڈز کے لیے وفاق کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی. سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا اگلا بجٹ نوجوانوں، غریب اور متوسط طبقے کا بجٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ کی خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ منصوبہ جلد مکمل کرنے کے لیے فنڈز فراہمی کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ. نادرا سینٹر پر بے پناہ رش اور اے سی کی بندش پر اظہار برہمی. سہولتیں بہتر کرنے کا حکم. محسن نقوی نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے. کہا پہلے بھی دورہ کر چکا ہوں، صورتحال بہتر تھی، آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا. شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے بین الاقوامی صورتحال سے نواز شریف کو آگاہ کیا. نواز شریف نے کہا وفاق اور پنجاب ایسی پالیسیاں اپنائیں جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ہمیں عوام کی مشکلات کو کم سے کم کرنا ہے. قوم کا خون پسینہ چوس کر منی لانڈرنگ کرنے والے لیڈر نہیں ڈیلر ہیں. ڈیلرز کے عملی احتساب کا وقت آ چکا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں برسوں سے چہرے بدل رہے ہیں مگر عوام کی تقدیر نہیں. غریب عوام کے لیے انصاف کا حصول خواب بن چکا. پیٹرولیم لیوی کی مد میں صرف موٹر سائیکل سوار 550 ارب روپے تک ٹیکس دیتے ہیں. جاگیردار سالانہ صرف 10 سے 12 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں. بااثر حکمران طبقہ ٹیکس چھوٹ حاصل کرتا اور ایک دوسرے کا تحفظ کرتا ہے. جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی. ماضی میں اتحاد بنا کر حکومتیں بنی اور بعد میں ذاتی مفادات حاصل کیے گئے. کراچی میں رانگ وے سفر کرنا عام ہو گیا. ایم اے جناح روڈ ہو یا لیاقت آباد، شہری اپنا حق سمجھ کر رانگ وے پر موٹر سائیکل، رکشہ اور گاڑیاں چلاتے ہیں. رانگ وے کا بڑھتا رجحان معاشرتی شعور کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. ٹریفک حادثات اور پیک آور میں ٹریفک جیم معمول بن گیا. کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی سے غیر قانونی اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی. ملزم زہیب گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم سے 5 M4 رائفل، 30 بور، 12 بور اور 222 رائفل، 132 میگزین برآمد ہوئے. ملزم سے 13 جعلی لائسنس، اسلحہ، پنچنگ کے اوزار اور نجی سیکیورٹی کمپنی کی مہریں بھی ملی. جعلی اتھارٹی لیٹر کی 9 بکس اور بلوچستان کے 3 اسلحہ لائسنس بھی برآمد ہوئے. کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم شدید گرم رہا. 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ نواب شاہ ملک کا گرم ترین مقام رہا. کراچی میں پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا. کمشنر کراچی کی ہدایت پر کینٹ اسٹیشن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ہیٹ سٹروک کیمپ قائم کر دیے گئے. حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سکھر، جیکب آباد میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا. لاہور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. قصور اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش. مارکہ حق کی عظیم کامیابی، قوم کے سپوتوں کا کردار اجاگر. یونٹ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مرزا جہانتاب خالد نے مارکہ حق کے دوران فتح بند میزائل سسٹم کی تیاری، تعیناتی اور بروقت استعمال کے تمام مراحل کی نگرانی کی. کہتے ہیں دشمن کو واضح پیغام دیا، ہمارے مؤثر اور بروقت رسپانس کا انتظار کرو. فتح بند میزائل کے مؤثر، درست اور بروقت استعمال نے دشمن کے اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. واگا بارڈر سے پاکستانی عوام کی دشمن کو للکار، ہم ہیں بنیانوں مرصوص. واگا بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا.
تقریب میں اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کا کہنا تھا، بھارت کی کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ عالمی یوم آزادی صحافت پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا صحافی برادری کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غیر ذمہ دارانہ استعمال تشویشناک ہے۔ پاکستان کے خلاف منظم جھوٹی مہمات جاری ہیں۔ قومی اتحاد سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے گئے۔ میڈیا نے جھوٹ کا جواب حقائق سے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غیر تصدیق شدہ خبروں کو روکنا ہر صحافی کا فرض ہے۔ عصر حاضر میں امن و امان کا ماحول محض سفارتکاری سے حاصل نہیں ہوتا۔ مستند معلومات اور ذمہ دارانہ صحافت امن کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آزادی صحافت جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ گمراہ کن معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا، مریم نواز کی حکومت نے پہلی بار پنجاب کے صحافیوں کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ 2 میچز کی سیریز کے لیے ڈھاکہ پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل فائنل کھیلنے والے کھلاڑی 1 سے 2 روز میں ٹیم کو بنگلہ دیش میں جوائن کریں گے۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی پاک زمبابوے ویمن سیریز کی میزبانی کے لیے تیار۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ کل ہوگا۔ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کے لوگوں کی رونمائی قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کہتی ہیں، سیریز میں نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں گے اور جیتنے کی کوشش کریں گے۔ مہمان کپتان نے کہا، پاکستان کے خلاف سیریز آسان نہیں ہوگی۔